अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्यारे बहन भाइयों, आपकी मेज़बान सहर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपका प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम सुबह हिदायत के साथ। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, दुनिया में जिस जगह पे भी होंगे और आप हमें देखते रहते हैं, आप जहाँ भी हों बसदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर खैरियत से हों और खुश व खुर्रम हों, आमीन। जी, तो हम ज़फ़र भाई की तरफ चलते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़फ़र हाशमी आपकी खिदमत में प्रोग्राम सुबह हिदायत लेके हाजिर है और दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और पंजतन पाक 12 इमाम चहारदा मासूमीन हर किसी को इस दुनिया में महफूज रखे और खैर व आफ़ियत से रखे। इसके अलावा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा और दुआ करूँगा कि मेरा अल्लाह पाक परवरदिगार आप सब लोगों की जो दीनी और शरई जायज़ हाजात हैं वो पूरा फरमाए। आपको दुनिया में कोई गम नसीब ना हो। आप अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं, अल्लाह की ज़ात पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर आप किसी वजह से मकरूज़ हैं तो अल्लाह की ज़ात आपका कर्ज जो है वो उसको आसान तरीके से वो अदा करने की आपको शक्कत दे। अगर आप खुदा न खास्ता आप बे औलाद हैं, अल्लाह की ज़ात पाक और पंजतन पाक आपको औलाद नरीना अता फरमाए। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, ये प्रोग्राम जिस तरह से मामूल के मुताबिक होता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसी तरह होगा। आज मैं जो बात छोड़ गया हूँ वो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। आप बाखबर हैं कि आज 6 फरवरी है, जुमअतुल मुबारक का दिन है और जुमादुल सानी की आज 16 है। तो अगले सेगमेंट के लिए और इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए मैं अपनी बहन की तरफ चलता हूँ। जी सहर बहन। जी ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सेगमेंट्स जो हैं वो पहले घंटे में कुछ इस तरह से होते हैं कि आपको हदिया अकीदत सुनने का सेगमेंट होता है और जिसमें बहुत अच्छी और बहुत ही बेहतरीन चेंज आई है कि अब हम हदिया अकीदत जो है वो ज़फ़र भाई से सुनते हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ में। इसके बाद आपके पास लेकर आऊँगी मैं कुछ ब्यूटी टिप्स और फिर उसके बाद होगा जैसे कि आप जानते हैं अक़वाले मासूमीन और फिर सेगमेंट होगा उसके बाद आज क्या पकाएं। और इस घंटे का जो आखिरी सेगमेंट हमारे पास होता है वो न्यूज़ अपडेट या हालात हाज़रा होता है। तो इस वक्त मैं चलती हूँ ज़फ़र भाई की तरफ कि वो हमें हदिया अकीदत में एक खूबसूरत कलाम जो है वो सुनाएं। जी ज़फ़र भाई। जी, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपकी खिदमत में आज मेरा दिल है कि आज शान जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पेश करूं। तो मैं चाहता हूं कि एक खूबसूरत सा कसीदा आपकी मैं नज़र कर रहा हूं। खूबसूरत कसीदा का आगाज़ कुछ इस तरह से है, उन्वान कुछ इस तरह से है कि जैसे कि कुरान पाक में मौजूद है कि जब ईसाइयों के साथ मुबाहला हुआ था तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर वही की थी, नाजिल की थी। उसी के पस मंज़र में ये मैं आपकी खिदमत में कसीदा पेश करने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने ये इरशाद फरमाया था कि ए मोहम्मद आप कह दीजिए कि आप अपने बेटों को बुलाएं, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, और आप अपनी बेटियों को बुलाएं, औरतों को बुलाएं, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, और आप अपने नफ्सों को बुलाएं, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं। और जब वो आ जाएं तो जब एक दूसरे के सामने हो जाएं तो जो झूठा होगा उस पे खुदा की लानत होगी। ये कुरान की आयत का मैं जो तर्जुमा था वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब जो है इसी पस मंज़र में मैं एक कसीदा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो समात फरमाइएगा एक कसीदा। अनोखी अदा से हमारे मुकाबिल
انوکھی ادا سے ہمارے مقابل وہ دیکھو سبھی مصطفیٰ آ رہے ہیں انوکھی ادا سے ہمارے مقابل انوکھی ادا سے ہمارے مقابل وہ دیکھو سبھی مصطفیٰ آ رہے ہیں ہماری تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے ہماری تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے وہ عیسیٰ کبھی پیشوا آ رہے ہیں انوکھی ادا سے ہمارے مقابل وہ مخدوم دونوں کے جو درمیان ہے وہ مخدوم دونوں کے جو درمیان ہے وہ حسن اور حسین جیسے بچوں کی ماں ہے وہ حسن اور حسین جیسے بچوں کی ماں ہے نبوت کے قدموں پہ جس کے قدم ہیں نبوت کے قدموں پہ جس کے قدم ہیں انہیں ڈھانپتے مرتضیٰ رہے ہیں انوکھی ادا سے ہمارے مقابل یہ انجیل میں ہم نے تحقیق کی ہے یہ انجیل میں ہم نے تحقیق کی ہے انہوں نے تو عیسیٰ کی تخلیق کی ہے انہوں نے تو عیسیٰ کی تخلیق کی ہے دعائیں بھی لو قوم کو بھی بچا لو دعائیں بھی لو اور قوم کو بھی بچا لو خدا کے مزاج آشنا آ رہے ہیں انوکھی ادا سے ہمارے مقابل یہ خود ساختہ ایک منظر نہیں ہے جب وہ تشریف لا رہے تھے تو پادری جو ہیں وہ آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں جو آپس میں جو وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں وہ تبادلہ خیال جو ہے
وہ پادری ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں, وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ خود ساختہ ایک منظر نہیں ہے, حقیقت ہے کوئی تصور نہیں ہے, حقیقت ہے کوئی تصور نہیں ہے. وہ ہے آگے آگے مگر پیچھے پیچھے ہیں, وہ آگے آگے مگر پیچھے پیچھے. ملائک چومتے نقش پا آ رہے ہیں, انوکھی ادا سے ہمارے مقابل. وہ دیکھو سبھی مصطفیٰ آ رہے ہیں, ہماری تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. وہ عیسیٰ کے بھی پیشوا آ رہے ہیں, انوکھی ادا سے ہمارے مقابل. ناظرین, یہ تھا جناب امیر علیہ السلام کی شان میں قصیدہ, اور میں اب اپنی بہن کی طرف چل رہا ہوں, سارا باجی کی طرف, کہ وہ آگے پروگرام کے بارے میں کیا اپنے پاس رکھتی ہیں. تو جی بہن. جی بہت شکریہ ظفر بھائی, آج بھی آپ نے بہت کمال کی جو کلام ہے وہ پڑھا. اور ظفر بھائی جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, اللہ کے قریب بہت انسان اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے. تو جی خواتین و حضرات, اور خاص طور پر میری بہنیں, آج بیوٹی ٹپس میں آپ کو مشورے جو ہیں وہ لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے. میں پچھلے 2-3 دنوں سے یہ ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہم جن چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اپنی سکن کے علاوہ باقی چیزوں پر جو توجہ نہیں دیتے, ان میں سے ایک ہاتھ بھی ہیں جن کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں. خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں ہاتھوں کی جو سکن ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے, بہت خشک ہو جاتی ہے, اور موئسچرائزر لگانے کے باوجود ان کے اوپر جو ہے وہ خشکی کا جو اثر ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی اس بارے میں کہ آپ ہاتھوں کی جلد کو کس طرح سے نرم و ملائم رکھ سکتے ہیں, اور کس طرح آپ اپنے ہاتھوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہاتھ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پر بہت تیزی سے اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں, اور مناسب حفاظت نہ کی جائے تو قبل از وقت ہی ہاتھ بے رونق اور غیر متاثر کن نظر آنے لگتے ہیں. اور جب ہاتھ آپ کے اچھے نہیں نظر آ رہے ہوتے, کھردرے اور تھوڑی ان میں ڈرائنس زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے, تو یہ اچھا تاثر نہیں دیتے شخصیت کا. ہاتھ بھی چہرے کی طرح ہی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں, اور اگر ہاتھ بدنما لگیں گے تو ساری آرائش و زیبائش جو ہے اس کے تمام, چاہے وہ آپ نے کتنا ہی محنت چہرے پہ کی ہو, لباس پر کی ہو, وہ سب زائل ہو جائے گی. ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے چند نسخے جو ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. آپ کے گوش گزار بھی کروں گی میں یہ نسخے. امید ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی جو خوبصورتی اور جو اس کی صحت ہے اسکن کی, ان کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوں گے. خالص روغن بادام. آپ نے روغن بادام یا بادام کا تیل کے بارے میں تو بہت سن رکھا ہوگا, اور یقیناً اس سے آپ مستفید بھی میری بہنیں ہوتی ہوں گی. خالص روغن بادام کی جو ہاتھوں پر مالش ہے وہ ہاتھوں کو انتہائی نرم و ملائم کر دیتی ہے. خوبصورت نظر آنے کے لیے تو خواتین بہت ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں, لاکھوں جتن کرتی ہیں تاکہ ان کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت اور جوان نظر آئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہاتھوں پہ توجہ نہیں دیتی. اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھوں کی جلد کو
اچھا رکھنے کے لیے, جھریوں سے بچانے کے لیے, اور ان کی جو جلد ہے ہاتھوں کی ان کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے آپ کیا کیا جو گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو لیمو کا رس تو آپ کو پہلے بھی میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں اور آپ خود بھی جانتی ہوں گی کہ لیمو کا رس جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے, سکن کے لیے بھی, بالوں کے لیے بھی, اور صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. آپ نے لیمو کا جو آپ استعمال ہے وہ آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ لیمو کاٹ کر جو آدھا لیمو ہے اس کو اپنے ہاتھوں پر رب کیجئے, اس کو اپنے ہاتھوں پر اچھی طریقے سے ملیں جس سے اس کی چکنائی بھی صاف ہو جائے گی اور جو تھوڑے سے داغ دھبے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک اور آپ کو طریقہ بتاتی چلوں کہ زیتون کا تیل لیں تھوڑا سا, اور اس پہ تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے. تھوڑا سا نمک ڈالنے کے بعد یہ جو مکسچر سا بن جائے گا, تھوڑی سی پیسٹ نما چیز بن جائے گی, اس کو آپ اپنے ہاتھوں پر ملیں اور آپ واضح فرق محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھوں کی جو رنگت ہے وہ نکھر آئی ہے. ہاتھوں کی کلینزنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فیس کی کلینزنگ سنی ہے آپ نے, اور فیس کی کلینزنگ پہ بہت میری بہنیں توجہ بھی دیتی ہیں, لیکن ہاتھوں کی جیسا کہ بتایا کہ اس کو نظر انداز کرتی ہیں, اس کی کلینزنگ بھی کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتی. لیکن میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ایک کلینزنگ کا طریقہ بتاتی ہوں جس سے آپ کے ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ستھری ہو جائے گی. انڈے کی سفیدی اور لیجئے, گلیسرین لیجئے اور جو کا آٹا لیجئے. جو کا آٹا آپ کو آرام سے ایشین شاپس پہ مل جاتا ہے وہ, اور گلیسرین تو مل ہی جاتی ہے. اس کے علاوہ انڈے کی سفیدی جو ہے, ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیجئے. اس کی بھی آپ نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پیسٹ سی بنا لینی ہے جس کو آپ اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح سے مل سکیں. تو اس کے بعد اس پیسٹ کو آپ ہاتھوں پر اچھی طرح مساج کریں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہاتھوں میں ایک نمایاں فرق پڑے گا اور وہ صاف ستھرے نظر آنے لگیں گے. ہاتھوں کو نرم و ملائم بنانے کے لیے بھی ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انڈے کی سفیدی لینی ہے آپ نے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بادام کا تیل لینا ہے اور پھٹکری لینی ہے. پھٹکری بہت آسانی سے آپ کو کسی بھی ایشین شاپ پہ مل جاتی ہے. آپ پھٹکری لے کر بادام کا تیل لینا ہے اور آپ نے اس کے اندر انڈے کی سفیدی, زردی نہیں سفیدی علیحدہ کر لیں اور اس کو اس کے ساتھ ملا کر روزانہ رات کو اپنے ہاتھوں پر مل لیا کریں. آپ نے رات کو اس کو ملنے کے بعد ہاتھ رات کو نہیں دھونے بلکہ اس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیجئے. رات بھر لگے رہنے کی وجہ سے جو آپ کے ہاتھ ہیں وہ صبح انتہائی نرم و ملائم ہو چکے ہوں گے, اور ہاتھوں کو دن بھر جو ہے وہ آپ خشک رکھیں تو بھی ان کی جو خوبصورتی ہے وہ مان پڑ جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ سارا دن ہاتھوں پر کوئی نہ کوئی بہترین برانڈ کی یا بہترین جو ہے وہ ہینڈ کریم جو موئسچرائزرز ہیں وہ استعمال کرتے رہیں وقتاً فوقتاً. جب آپ ہاتھ دھوئیں تو اپنی عادت بنا لیجئے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کسی اچھے موئسچرائزر سے جو ہے وہ موئسچرائز کریں گی, اور خاص طور پر سردیوں میں کیونکہ سردی کی وجہ سے ہاتھ جو ہے ان میں ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے خشک ہو جانے کی. تو آپ اپنے ساتھ اپنے ہینڈ بیگ میں بھی ایک ہینڈ موئسچرائزر رکھ سکتی ہیں اور کچن میں رکھ سکتی ہیں کہ جو ہی آپ برتن دھوئیں یا ہاتھ دھوئیں اور کھانا پکانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ فوراً موئسچرائز کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہاتھوں کی جو جلد ہے اس میں نمایاں تبدیلی واقع ہو رہی ہے. ہاتھوں کے ساتھ شامل ہیں جی ناخنوں کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ناخنوں کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ کے ہاتھ صاف ستھرے ہیں اور آپ کے ناخن جو ہیں وہ خوبصورت نہیں ہیں, وہ ان میں وہ سرخ نہیں ہیں, وہ گلابی نہیں ہیں اور وہ اچھے مناسب طریقے سے تراشے نہیں ہوئے, تو آپ کے ہاتھوں کی جو ساری خوبصورتی اور جو دلکشی ہے وہ مان پڑ جاتی ہے. ناخن جو ہیں وہ ہاتھوں کی خوبصورتی میں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. خوبصورت تراشیدہ ناخن جو ہیں وہ ہاتھوں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. ناخنوں کی جو خرابی ہے یا ناخنوں کی جو صحت ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہماری اچھی خوراک نہ ہونا ہے. اچھی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے, اور کچھ ایک عادت جو ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ اپنے ناخن جو ہیں اپنے دانتوں سے جو ہیں وہ کترتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ناخن بہت بھدے معلوم ہوتے ہیں. اور خوراک اچھی نہ ہونے کی وجہ سے جو ناخنوں کی صحت ہے اور جو ان کی جلد ہے, جو ان کا رنگ ہے وہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ یہ اچھی ان میں کسی وٹامن کی جو ہے وہ کمی ہے. اس کے علاوہ جو ناخن ہیں جب آپ ان کو اچھی خوراک نہیں کھاتے تو ان کے ٹوٹنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. لہسن کے
جو لہسن ہے, لہسن کے ایک آپ جوا لے لیجئے. لہسن کے جوئے جو ہیں وہ آپ اگر اپنے ناخن پر ملیں گی تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ناخن مضبوط ہو جائیں گے, جلدی نہیں ٹوٹیں گے اور انتہائی چمکدار بھی ہو جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ صحت مند ناخنوں کے لیے غذا پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. اس کے جو ہے آپ کو آئرن کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہوتی ہے. کیلشیم آپ کے غذا میں جو ہے وہ اچھی طرح سے موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ کے ناخن جو ہیں وہ مضبوط ہو سکیں. اور اگر آپ نیل پالش کبھی استعمال کرتی ہیں تو اس کو ریموو کرنے کے لیے معیاری نیل پالش ریموور کا جو ہے وہ استعمال کریں, کیونکہ جو معیاری اگر آپ نہیں استعمال کریں گی نیل پالش ریموور تو وہ آپ کی ناخنوں کو کمزور کر دے گا اور وہ اکھڑنے لگیں گے. اس کے علاوہ نیل پالش کا زیادہ استعمال جو ہے وہ کرنا بھی جو ہے وہ ناخنوں کی صحت کے لیے بہت مضر ہے. کوشش کریں کہ آپ بہت ضرورت کے علاوہ جو ہے وہ نیل پالش استعمال مت کریں. اس طرح آپ اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کو خوبصورت رکھ سکتے ہیں. برتن دھونے کے بعد بھی اپنے ناخنوں پر بہت آسانی سے بہت اچھی موئسچرائزر مل جاتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہینڈ اینڈ نیل کریم. تو وہ ہینڈ اینڈ نیل کریم جو ہے وہ آپ کے استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خوبصورت رہیں گے, موئسچرائز رہیں گے, بلکہ آپ کے ناخن جو ہیں ان کی صحت بھی بہتر رہے گی. جاتے میں آپ کو اس سیگمنٹ کے آخر میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ اگر آپ لیمو اور سنترے کے چھلکے جو ہیں ان کو بھی استعمال کریں گی ناخنوں کے اوپر, اس کو جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ لیمو کو ہاتھ پہ رگڑیں تو آپ کی جلد صاف ہو جاتی ہے, بالکل اسی طرح آپ اگر سنترے اور لیمو کے جو چھلکے ہیں ان کو اپنے ناخنوں پر رب کریں, ان کو اچھی طرح سے رگڑیں تو آپ کے ناخن بھی خوبصورت, چمکدار اور مضبوط ہو جاتے ہیں. تو ناظرین یہ تو تھے آج کی بیوٹی ٹپس جس میں میں نے آپ کو ہاتھوں کی صحت کے بارے میں تھوڑا بتایا. اب ہمارا وقفے کا ایک ٹائم ہوا چل جاتا ہے اور ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.